बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। नवंबर की रात थी। फजल सर्कस देखकर बाहर निकला तो उसे हल्की सी ठंड का एहसास हुआ। उसने एक झुर्री ली। उसी वक्त उसे अपने घर और वालिदैन का ख्याल आया, जिनसे इजाजत लिए बगैर ही वो सर्कस देखने आ गया था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो वालिदैन से इजाजत लेता या उन्हें बताता तो उसे इजाजत हरगिज न मिलती और दूसरा उस पर नजर भी रखी जाती। उसका कमरा वालिदैन के कमरे से अलग था। वो अपने कमरे में चारपाई पर लेटा काफी देर तक उनके सोने का इंतजार करता रहा। जब उसके अब्बा के खराटू की आवाज सुनाई देने लगी तब वो जल्दी लेकिन एहतियात के साथ उठा। उनके कमरे से आयशा से झांक कर देखा। दोनों अपनी अपनी चारपाइयों पर सो रहे थे और फिर वो इत्मीनान के साथ घर से सर्कस देखने के लिए निकल आया। और अब घर और वालिदैन का ख्याल आते ही वो तेज कदमों के साथ गांव की तरफ चलने लगा ताकि वो जल्दी घर पहुंच सके। गांव में दाखिल होने से पहले एक बहुत पुराना और बड़ा कब्रिस्तान था और गांव जाने का रास्ता उसके दरमियान से ही गुजरता था। वो अपने ख्यालों में खोया उस रास्ते पे थोड़ा सा ही चला था कि उसे ऐसे लगा कि उसके साथ कोई चल रहा हो। ये एहसास होते ही उसे बेचैनी सी होने लगी। उसने वहीं रुककर पीछे देखा, फिर अपने चारों तरफ नजरों को घुमाया, लेकिन उसे साथ चलने वाला और कोई नजर न आया। फजल हुसैन हाफिजे कुरान और एक बहादुर लड़का था, इसीलिए ना तो वो घबराया और ना ही उसे डर लगा। कुछ देर तक वो खड़ा देखता रहा और फिर से वो अपने रास्ते पर चल पड़ा। उसका ध्यान अपने अब्बा की तरफ चला गया और वो सोचने लगा कि अगर अब्बा जाग गए तो खैर नहीं, क्योंकि उसके वालिद नूर हुसैन बड़े ही सख्त आदमी थे। फजल 16 साल का हो चुका था, लेकिन अब भी से अगर कोई गलती हो जाती तो उसके वालिद उसे मारने लगते। ये बात उसके जहन में आई तो उसके कदम खुद ब खुद तेज हो गए। कब्रिस्तान में एक बहुत ही पुराना और बहुत बड़ा सा बोखर का दरख्त था, जिसकी लंबी लंबी शाखें जमीन को छू रही थी। फजल उस दरख्त के पास पहुंचा ही था कि छन छनाछन की आवाज सुनाई देने लगी। उसे बड़ा ही अजीब लगा। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई लड़की पायल पहने उस दरख्त के गिर्द घूम रही हो। इतनी रात को कब्रिस्तान में लड़की, ये कैसे हो सकता है, उसने सोचा। उसी वक्त फिर से पायल की आवाज आई और साथ ही किसी नस्वानी आवाज ने बड़े ही प्यार से पुकारा, फजल। आवाज सुनते ही वो ठटक गया। इस आवाज ने उसे सहर ज़दा कर दिया और वो इस आवाज के ताकुब में खिंचता चला गया। लेकिन उसे दरख्त की तरफ कुछ कदम बढ़ाए ही थे कि उसे एक जोरदार झटका लगा और उसे उस कब्रिस्तान और बोहर के दरख्त के बारे में सुनी बहुत सी पुरअसरार बातें याद आने लगी, जिस पर उसने कभी भी तवज्जो न दी थी। फिर इतनी सर्दी में भी उसके माथे से पसीना फूटने लगा। उसके मुंह से खुद ब खुद तिलावत कुरान पाक शुरू हुई। उसका तिलावत शुरू करना था कि एक बुलंद निस्वानी चीख सुनाई दी, जो सुनते ही फजल ने अपने गांव की तरफ दौड़ लगा दी। साथ ही उसने तिलावत जारी रखी और फिर अपने घर के पास पहुंचकर दम लिया। दौड़ने से उसका सांस फूल गया था। कुछ देर वहीं खड़े रहकर उसने अपना सांस दुरुस्त किया। साथ ही वो पीछे मुड़कर देखता रहा, फिर अपने घर की दीवार फलांग कर अंदर कूद गया। उसने आहिस्ता से वालिदैन के कमरे में झांका। लालटेन की मध्यम लो में वो अपनी अपनी चारपाइयों पे सोते नजर आए, लेकिन बस उसे कोई बात बेचैन कर रही थी। कुछ देर वो खड़ा सोचता रहा, लेकिन वो बात उसके दिमाग में ना आ सकी। उसके दिमाग में एक चुभन सी थी। आखिर कुछ देर के बाद वो अपने कमरे में आया और चारपाई पर लेटकर कब्रिस्तान वाले वाक़ये के बारे में सोचने लगा। उसकी आंखें नींद से बोझल होने लगी। वो वनूदगी में गया ही था कि उसे किसी लड़की की खनकदार हंसी की आवाज सुनाई दी। उसने फौरन से अपनी आंखें खोली। कुछ सोचते हुए उसने लालटेन की मध्यम लो को ऊंचा किया और पूरे कमरे को गौर से देखा, लेकिन उसके अलावा वहां कोई ना था। उसने दोबारा से चारपाई पे लेटते ही आयतल कुर्सी पढ़ी और फिर आंखें बंद की। कुछ देर के बाद ही नींद की देवी में पहुंच गया। वो एक पहाड़ी पे खड़ा था। सामने ही दूसरी पहाड़ी पे उसके वालिदैन साफ सुथरा सफेद लिबास पहने खड़े थे। पहाड़ी की चोटी पे सफेद सफेद बादल उतर रहे थे, जो कि आहिस्ता आहिस्ता उसके वालिदैन की तरफ बढ़ रहे थे। वो अपने वालिदैन से अपने आप को इतना दूर देखकर परेशान हुआ। दोनों पहाड़ियां आपस में जुड़ी हुई थी। उसने बेचैन होकर वालिदैन की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन एक बहुत ही बड़ी और गहरी खाई ने उसका रास्ता रोका। उसने बड़ी ही मुश्किल से अपने आप को इस खाई में गिरने से बचाया। दरमियानी फैसला बहुत ज्यादा था। उसने बेताबी से इधर उधर देखा, लेकिन दूसरी तरफ जाने का रास्ता पा ना सका।
آخر وہ اداس ہو کر اپنے والدین کی طرف دیکھنے لگا جو کہ اس کی طرف چپ چاپ پیار بڑے انداز سے دیکھ رہے تھے۔ وہ بالکل بے بس ہو گیا تھا۔ اس کے والدین پہ ایک الوداعی نظر ڈال کر پیچھے کی طرف مڑے اور سفید بادلوں میں غائب ہو گئے اور وہ پیچھے سے آوازیں دیتے رہ گئے۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھا، اس کا سانس بڑے تیز آ رہا تھا۔ اوہ، تو یہ ایک خواب تھا۔ اس نے جب اپنے آپ کو کمرے میں اپنے بستر پر پایا تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، لیکن اس کے دماغ میں چمن اب بھی تھی۔ اسے سخت پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر کمرے میں رکھے مٹکے سے پانی نکالا اور آدھا گلاس ہی پی سکا تھا کہ اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے ٹوٹا اور اس نے اپنے والدین کی کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ اسے یاد آیا کہ ابا تو سوتے ہوئے اونچے اونچے خراٹے لیتے تھے، لیکن رات کو اس نے واپسی پہ کمرے میں جھانکا تو وہ بالکل خاموش ہو رہے تھے، جس سے اس کے دماغ میں کھٹک سی پیدا ہوئی جو کافی سوچنے کے بعد بھی اسے سمجھ نہ آ سکی۔ اور اب پانی پیتے یاد آیا تو اس نے ان کے کمرے کی طرف دوڑ لگائی۔ اسی طرح دوڑتے ہوئے اس نے دروازہ زور سے کھولا، جس سے دروازہ دردرا اٹھا، جس سے کافی شور ہوا، لیکن اس کے والدین اتنا شور ہونے کے باوجود نہ جاگے تو اس کے دماغ میں خلچل سی ہونے لگی۔ اسے کچھ انہونی ہونے کا ڈر سا لگ رہا تھا۔ پھر وہ بوجھل قدموں سے آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور ابا کے اوپر سے رضائی کھینچ لی، لیکن لالٹین کی روشنی میں نیچے کا منظر دیکھتے ہی اس کے منہ سے ایک خوفناک چیخ نکلی اور وہ دل تھام کر وہیں گر گیا۔ مولوی امام دین صبح کی اذان دینے کے لیے تیز تیز قدموں سے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ وہ نور حسین کے گھر کے پاس پہنچے کہ انہیں ایک چیخ سنائی دی، جسے سنتے ہی وہ رکنے پر مجبور ہوئے، لیکن کافی دیر تک اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو انہیں کسی گڑبڑ کا احساس ہونے لگا۔ اسی وقت تک ساتھ کے گھروں سے لوگ بھی اٹھ کر نور حسین کے دروازے پر جمع ہونے لگے۔ وہ سب مولوی صاحب سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا، لیکن انہیں خود کچھ معلوم نہ تھا تو وہ انہیں کیا بتاتے۔ انہوں نے پھر سے دستک دی، لیکن اس دفعہ بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا تو سب نے مشورہ کر کے ایک آدمی کو دیوار سے اندر کودنے کو کہا۔ مولوی صاحب نے ایک آدمی کو مسجد میں اذان دینے بھیجا۔ اندر اتر کر آدمی نے کنڈی کھولی، پھر آگے مولوی صاحب اور ان کے پیچھے باقی لوگ گھر میں داخل ہوئے۔ نور حسین کا کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے پہلے انہیں اونچی آواز سے پکارا، لیکن کچھ دیر تک کسی کے بھی باہر نہ نکلنے پر وہ خود ہی اندر چلے گئے۔ سامنے ہی فضل حسین بے ہوش پڑا تھا۔ انہوں نے اسے آواز دی اور پھر اسے ہلانے لگے۔ اسے ہلاتے ہوئے ان کا دھیان سامنے چارپائی پر پڑا۔ وہ منظر دیکھ کر مولوی حسین صاحب کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ نور حسین کا سر ان کے جسم سے الگ نظر آ رہا تھا۔ مولوی صاحب کی زبان پہ فوراً کلمہ جاری ہوا۔ کچھ دیر تک وہ بآواز بلند کلمے کا ورد کرتے رہے۔ آخر انہوں نے لالٹین اٹھا کر نزدیک سے دیکھا تو انہیں ایک جھٹکا لگا۔ لالٹین ان کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچی۔ سر درد سے ایک طرف پڑا تھا، لیکن بستر پر خون کا قطرہ تک نہ تھا۔ اس کی گردن کو دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی مضبوط ہاتھوں والے آدمی نے اپنی طاقت سے گردن کو مسل کر دھڑ سے الگ کر دیا ہو۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے ان کی بیوی کو دیکھا تو وہ ایک جھرجھری لے کر رہ گئے۔ دونوں لاشوں کو ایک جیسا ہی حال تھا، لیکن جب لاشوں کی یہ حالت باقی لوگوں نے دیکھی تو وہ بہانے بہانے سے غائب ہونے لگے۔ مولوی صاحب ساری بات سمجھ گئے۔ پہلے وہ بھی لوگوں کے اس گھر کے بارے میں پر اسرار باتوں کو قصے کہانیاں سمجھتے تھے، لیکن یہ انوکھے قتل دیکھ کر وہ بھی سوچ میں پڑ گئے۔ ان کے علاوہ سب لوگ وہاں سے غائب ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بیوی اور دونوں بیٹیوں کو بلایا اور پھر خود مسجد میں نماز پڑھانے چلے گئے۔ نماز کے بعد وہ واپس آئے تو فضل حسین ہوش میں آ چکا تھا اور بڑا پریشان اور افسردہ تھا۔ والدین کی اس طرح اچانک اور اتنی بے دردی سے اموات دیکھ کر اسے صدمہ تھا ہی، لیکن گاؤں والوں کی بے حسی دیکھ کر اس کا دل خون کے آنسو رونے کو جا رہا تھا۔ اسی بات پہ مولوی صاحب حیران تھے۔ 10 بجے ان کا جنازہ ہوا۔ اس سے پہلے پولیس کے کچھ لوگ آئے، لیکن لاشوں کی حالت دیکھے بغیر کوئی کارروائی کیے واپس چلے گئے۔ جنازے میں ٹوٹل 4 آدمی تھے، مولوی صاحب، ان کے 2 بیٹے اور خود فضل حسین۔ نور حسین ان کی بیوی پاکستان بنتے ہی ہندوستان سے پاکستان اس گاؤں میں پہنچے۔ ان کے پاس پہنے ہوئے کپڑے اور کچھ نقد رقم تھی۔ گاؤں کے لوگوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور گاؤں کے ایک طرف ہندو کا چھوڑا ہوا مکان، جس کی 4 دیواری نہیں تھی بلکہ اس کی جگہ درختوں کی شاخیں لگا کر اس مکان کے سامنے پردہ سا بنایا۔ لیکن ان لوگوں کے لیے یہ بھی بہت تھا، انہیں رہنے کے لیے ایک ٹھکانہ ملا، وہ بھی بغیر کچھ خرچ کیے۔ نور حسین لوہار کا کام کرتا تھا۔ مکان کے ایک طرف انہوں نے ایک چھپر سا بنا کر اس میں بٹی لگا کر اپنا کام شروع کیا۔ اس گاؤں میں پہلے کوئی لوہار نہیں تھا، اس لیے ان کا کام خوب چل نکلا اور آمدنی ہونے لگی۔ پھر ان کے گھر فضل پیدا ہوا۔ جب جب ان کے پاس پیسے آتے گئے وہ گھر کو وسعت دیتے گئے۔ سامنے ہی 2 درخت ایک دوسرے سے 1.5-2 گز کے فاصلے پر لگے تھے۔ رات کو کبھی کبھی ایسے لگتا جیسے وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔
لیکن نور حسین نے کبھی ان پہ دھیان نہ دیا۔ انہوں نے فضل کو حافظ قرآن بنانے کے لیے مسجد میں مولوی صاحب کے پاس چھوڑا۔ اس وقت گھر کی 4 دیواری بڑھ کر ان دونوں درختوں میں سے ایک کو اپنے اندر لے چکی تھی۔ اسی رات بہت تیز ہوا چلنے لگی۔ نور حسین جب باہر نکل کر دیکھا تو اپنی بڑا عجیب لگا۔ ان دونوں درختوں کی شاخیں ہوا کے زور پہ ایک طرف جھولنی چاہیے تھی، لیکن وہ تو ہوا سے ہلتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی اور ایک دوسرے سے ٹکرا کر آپس میں الجھ رہی تھی، اور وہ درخت ایک دوسرے کی طرف جھک رہے تھے جیسے کہ آپس میں دونوں گلے ملنا چاہتے ہوں۔ اور اسی وقت مردوں اور عورتوں کی بین کرنے کی آوازیں آنے لگی۔ یہ سب دیکھ کر نور حسین کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ انہوں نے جلدی سے دروازہ بند کیا۔ کیا ہوا؟ یہ باہر کیسا شور ہے؟ ان کی بیوی نے پریشان ہو کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس چپ کر کے سو جاؤ، انہوں نے کانپتے ہوئے اپنی بیوی کو جواب دیا۔ کچھ تو ہے، میں نے کہہ دیا کہ چپ کر کے سو جاؤ، انہوں نے بیوی کی بات دھیان سے کاٹتے ہوئے غصے سے کہا تو ان کی بیوی حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگی، لیکن آگے سے کچھ بولے بغیر ہی وہ چارپائی پر لیٹ گئی۔ وہ پوری رات انہوں نے جاگتے ہوئے گزاری۔ یہ آوازیں سن کر فضل حسین، جو کہ ابھی چھوٹا تھا، وہ بھی جاگا۔ پھر اس کی امی نے بڑی مشکل سے اسے سلایا۔ پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ آخر وہ تنگ آئے، لیکن ان کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل بھی نہ تھا۔ وہ لوگ 4 دیواری کو بڑھا کر پریشان تھے۔ اب وہ یہ گھر بھی نہیں بیچ سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ لوگ بہت پریشان تھے۔ انہوں نے کسی عامل کو بلانے کا سوچا، لیکن کچھ تلاش کرنے کے باوجود بھی کوئی اچھا عامل نہ مل سکا اور یہ مسئلہ جو کا تو رہا۔ اب تو پوری گاؤں میں بات پھیل گئی کہ نور حسین کے گھر کوئی عصیب ہیں۔ لوگ ان سے دور دور رہنے لگے۔ ہر رات ان کو اب بھی آوازیں آتی تھی، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہ ہوا۔ انہیں مالی یا جانی نقصان نہ ہوا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ ان آوازوں کے عادی ہو گئے اور فضل کے پہلا پارہ حفظ کرتے ہی انہوں نے رات کو گھر کے چاروں کونے پہ تلاوت کی، جس سے ایک دم ہی وہ آوازیں بند ہو گئی۔ وہ رات ان کے گھر کتنے عرصے بعد سکون کی رات تھی، اور یوں فضل نے رات تلاوت کرنا شروع کی۔ اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ سب کچھ بھول بھال گئے، اور جب ان لوگوں کو کچھ نہ ہوا تو گاؤں والے بھی عصیب کی بات بھول کر ان کے ساتھ گھل مل گئے۔ فضل حسین کی حفظ مکمل کرتے ہی وہ اپنے ابا کے ساتھ کام کرنے لگا۔ عصیب والے واقعے کو کافی عرصے ہو گیا تھا۔ نور حسین کی دکان کی چھت کافی ہستے ہو چکی تھی۔ انہوں نے چھت بدلنے کے لیے اس درخت کو کاٹنے کا ارادہ بنایا اور اس کے لیے مضبوط قسم کا ایک کلہاڑا بنایا۔ اس درخت کو مٹ کا دو، یاد نہیں جب 4 دیواری ہم نے بنائی تھی تو کتنا مسئلہ بن گیا تھا، انہوں نے بیوی کو یہ بات دلاتے ہوئے کہا، لیکن نور حسین نے اس کی ایک نہ سنی اور اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر درخت کو کاٹا اور شام تک کچھ بھی نہ ہوا۔ تو اس کی بیوی نے کہا، دیکھو کچھ بھی نہیں ہوا، تم ویسے ہی ڈر رہی تھی۔ لیکن اس کی بیوی کو یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہا تھا۔ وہ خاموش لیکن بہت پریشان تھی۔ انہی دنوں گاؤں کے ساتھ ایک میدان میں میلہ لگا تھا۔ سب گاؤں والوں نے وہ میلہ دیکھا سوائے اس خاندان کے، کیونکہ نور حسین کو نہ تو خود ان چیزوں سے کوئی دلچسپی تھی اور نہ وہ اپنے گھر والوں کو دیکھنے دیتے تھے۔ لیکن فضل حسین کو اپنے دوستوں سے میلے میں لگی سرکس کے بارے میں دلچسپ کرتب سن کر سرکس دیکھنے کا اشتہاق ہوا۔ اسی رات وہ سرکس دیکھنے کی خوشی میں تلاوت کرنا بھی بھولا اور امی ابو کا سونے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے والد بھی اس رات کام کر کر کے بہت تھکے تھے، اس لیے انہیں بھی تلاوت کرنا یاد نہ رہا۔ میاں بیوی تلاوت کی بغیر سوئے اور ان کے سوتے ہی فضل سرکس دیکھنے نکل پڑا، اور پھر مابرائے مخلوق جو کب سے ان پر تاؤ کھائے ہوئے تھی، اس نے بڑا ہی خطرناک انتقام لیا۔ ان لوگوں کے پر اسرار قتل کو دیکھ کر لوگوں کو یقین ہوا کہ یہ کام کسی انسان کا نہیں، کیونکہ ان کے گلے مسل کر مروڑ دیے گئے تھے، بستر پر خون کا قطرہ تک نہ تھا، اور غسل دینے والوں نے دیکھا کہ ان کے جسموں سے بھی خون جیسے نچوڑ لیا گیا تھا۔ اپنے والدین کی موت کے بعد فضل بالکل اکیلا رہ گیا۔ اب تو لوگ بھی اسے ڈرنے لگے تھے۔ جس راستے سے وہ گزر رہا ہوتا تو لوگ وہ راستہ ہی چھوڑ جاتے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں جاتا تو وہاں بیٹھے لوگ نماز پڑھے بغیر ہی وہاں سے بھاگ جاتے، جیسے کہ انہیں کوئی بھوت نظر آ گیا ہو۔ اس ساری صورتحال سے وہ بہت پریشان تھا۔ وہ سب جب گھر جاتا تو اسے اپنے والدین یاد آنے لگے اور پھر گھر جیسے اسے کاٹنے کو دوڑتا۔ جب اسے والدین کی یاد ستاتی تب اس کے دل میں اس خونی مخلوق کے لیے غصہ بڑھنا شروع ہو جاتا۔ وہ سارا دن ادھر ادھر گھومتا رہتا اور رات کے گھر لوٹتا۔ ایک رات وہ گھر کے پاس پہنچا تھا کہ اسے ایسے لگا جیسے وہ درخت اس پر ہنس رہا ہو۔ اس نے وہیں کھڑے ہو کر اس درخت کی طرف غور سے دیکھا تو وہ فضل کو ایک بیڑیے جیسے لگا، جس کے سامنے بڑے بڑے دانت خون سے بڑے ہوئے تھے، اور وہ بیڑیا اس کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ فضل بھاگ کر اندر آیا اور کمرے میں پڑے ایک کین جو کہ مٹی کے تیل سے بھرا تھا لے کر اسی طرح بھاگتا ہوا اس درخت تک پہنچا۔ اسے ایک زور کا دھکا لگا،
لیکن اس نے اپنے آپ کو گرنے سے بچایا اور پھر اونچی آواز سے تلاوت کرنے لگا، ساتھ ساتھ درخت پہ مٹی کا تیل بھی چھڑکتا رہا۔ اسی وقت درخت سے رونے پٹنے اور آہوزاری کی آوازیں آنے لگی، لیکن اس نے کسی بھی آواز پہ دھیان نہ دیا۔ تیل چھڑک کر اس نے درخت کو آگ لگائی۔ سرسبز درخت نے بہت آہستہ آہستہ آگ پکڑی اور پھر آگ تیز ہونے لگی۔ آگ کے تیز ہوتے ہی چیخو پکار تیز ہوئی۔ ان آوازوں کا شور بڑھتے ہی گاؤں کے لوگ گھروں سے باہر آنے لگے۔ پہلے ان کی سمجھ میں نہ آئی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن جب ان کی سمجھ آئی تو وہ سارے فضل حسین کو گالیاں دینے لگے۔ وہ فضل کو یہ سب کرنے سے منع کر رہے تھے، لیکن وہ ان چیخوں کو سن کر اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ اسے لوگوں کی کوئی بھی پرواہ نہ تھی، اور پھر سارے لوگ شور مچاتے ہوئے گاؤں سے جنگل کی طرف بھاگنے لگے۔ اتنے میں وہ درخت جل کر کوئلہ ہو چکا تھا اور فضل اس کے سامنے کھڑا آنسو بہا رہا تھا۔ یہ سب اسے فرحت سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو سرور میں محسوس کرنے لگا۔ درخت کے جلنے کے بعد وہ بوجھل قدموں سے اپنے گھر میں داخل ہوا اور والدین کے کمرے میں والد کی چارپائی پر بیٹھ کر بہت رویا۔ ابا، امی، میں نے آج آپ کا بدلہ لیا۔ اور پھر وہ خیالوں میں اپنی والدین سے باتیں کرتے کرتے ادھر ہی سو گیا۔ اسے سوئے کچھ دیر ہوئی تھی کہ اس کی چارپائی ہلنے لگی۔ اس کی آنکھ کھلی، اسے ایسے لگا جیسے زور کا زلزلہ آیا ہو۔ اس نے اٹھ کر باہر کی طرف دوڑ لگائی کہ اتنا زوردار جھٹکا لگا جس سے وہ مکان پوری طرح ہلنے لگا اور پھر ایک دھماکے سے اس کے اوپر آ گرا۔ اسے ایسے لگا جیسے وہ منو بوجھ تلے دب گیا ہو، پھر اس کا دم گھٹنے لگا اور اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ سارا گاؤں جنگل میں اکٹھا ہوا۔ وہ سب ڈر رہے تھے کہ اب نہ جانے کیا ہوگا۔ وہ ساری رات انہوں نے جنگل میں گزار دی۔ صبح ہوتے ہی جب وہ لوگ گاؤں میں داخل ہوئے تو فضل حسین کے گھر کی طرف دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ اس جگہ ایک بہت بڑی قبر سی بنی تھی، جبکہ ان کے گھروں کو کچھ بھی نہ ہوا تھا۔ گاؤں والے وہ ڈرتے ڈرتے اس کے قریب چلے گئے۔ مکان گر کر قبر کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اس کی چار دیواری نے اندر کی طرف گر کر اس قبر کے ساتھ ایک چبوترے کی شکل بنا دی تھی۔ قبر کے اوپر کسی جنگلی بوٹی نے سفید رنگ کے پھول کھلائے تھے۔ گاؤں کے لوگ اس قبر کے پاس کھڑے حیران ہو رہے تھے، اور ساتھ ہی وہ جلا ہوا درخت انہیں مسکراتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا۔